Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 932. 9th of November 1988, Wise in Darkhana Jamaat Khana on the subject of Maula's visit to Tanzania. اب کہ میں جو پیا کو پاؤں گے بھائی، اب کہ میں جو پیا کو پاؤں، ہیڑے اندر سیج بچھاؤں رے بھائی، ہیڑے اندر سیج بچھاؤں. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو. اللہم تنزانیہ کا حال جماعت کا ایسا تھا، اس پاک جیسا. 22 برس کے بعد مولا دھارمک کام کاج کے لیے آئے. 6 برس کے بعد جماعت کو مولا کا دیدار ہوا. انتظار ایسی تھی کہ انسان کے ہاتھ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی ایکسپریشن کر سکے. دیندارو، آپ نے ایک الواز سے مولانا حضرت امام کی تنزانیہ کی اس پدرامنی کا احوال سنا ہے. وہ سب چیزیں تو میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتانے کی ہیں اور اس واز کے اندر رہ گئی. مولانا حضرت امام تنزانیہ جماعت کے اوپر اتنے راضی تھے، اتنا اس نے پیار دکھایا کہ میری اس 70 برس کی عمر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کا وارہ بھی دیکھا، اور جماعتوں کے اندر پرنس علی خان نامدار بھی آتے رہتے تھے، اپنے پیداشری کی طرف سے فرمان لے کے آتے تھے. انہوں نے بھی دھارمک کام کاج کیے. مولانا حضرت امام کے بھی 31 ایئرز امامت میں ہوئے. الحمدللہ بہت سی جگہوں کے اوپر آنکھوں دیکھی باتیں دیکھی، مگر ڈائمنڈ جوبلی کو چھوڑ دو، امام سلطان محمد شاہ کی 46 کی ڈائمنڈ جوبلی، باقی حضرت امام کے وارے کے اندر میں نے اتنا خوش کہیں اور نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کسی جگہ اس سے زیادہ خوش ہوئے اور میں نہیں تھا، مگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں. خود مولانا حضرت امام نے بھی کہا کہ میں جب بھی تنزانیہ آتا ہوں مجھے ایک انیری خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میرا بچپنا کینیا میں گزرا اور میں چھوٹی عمر سے میں ادھر آتا جاتا رہا ہوں، اور خاص کر کے میری امامت کی جو گادی نشینی کورونیشن تھی وہ سب سے پہلے دار السلام میں ہوئی. مولا نے یاد کیا امام ایک آدمی نہیں ہے، نظر آنے میں شریر کے حساب سے بھلے وہ آدمی ہے، مگر ہم جس کو امام کہتے ہیں وہ نور کا نام ہے، اور حقیقت میں وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ کبھی ہم ساری دنیا کی جماعت مل کے پیار کو کسی کنٹینر میں ڈالیں تو حضرت امام کے پیار کا 1% بھی نہیں، اتنا ہمیں چاہتا ہے. مولانا حضرت امام جب دار السلام کی بھومی کے اوپر
5वीं तारीख को रात को लगभग 8:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरे। दीनदारो इस्माइली तो थोड़े थे ही, 400-500 इस्माइली थे, मोस्टली लीडर्स थे, आगेवान थे, लेकिन 5 से 7 हजार आदमी पर कौम के थे। इसके अंदर मैंने इस नाशरियों को देखा, हिंदुओं को देखा, बोहरों को देखा, अरबों को देखा, और खास करके हिंदू तो इमाम के बहुत नजदीक आने के लिए कोशिश करते रहे। जो दूर थे वो हाथ जोड़ के उधर से ही प्रणाम करते रहे। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जब इस नाशरी, 1-2 की बात नहीं, बहुत से इस नाशरी वो इमाम को देखने के लिए आए। हर कौम के अंदर हजरत इमाम की तरफ थोड़ा प्यार रखने वाले लोग हैं, भले बहुत थोड़े होंगे, लेकिन हैं। कुछ ऐसे लोग थे कि जो हजरत इमाम को मिलने के लिए उनके बंगले पे भी गए। मुझे पर कौम की 2 फैमिलियां याद हैं। एक में यह था कि उसकी घरवाली आदमी की बीमार थी, और एक के अंदर जो दूसरी फैमिली थी पर कौम की, उसकी लड़की बीमार थी। ये लोग भी अपनी बीमारी के लिए इमाम के पास गए, और इमाम ने उन लोगों को दुआएं भी दी, रास्ता भी दिखाया, डॉक्टरों के नाम भी बताए। इमाम है वो सारे जहान का इमाम है। अलबत्ता हम उसको मानते हैं, हम जिस नजर से देखते हैं उस नजर से दूसरे नहीं देखते, और जिस नजर से मौला हमको देखता है वो नजर दूसरों पे नहीं पड़ती, उसमें डिफरेंस होता है। हमारी नजर के अंदर जो प्यार और ईमान है वो दूसरों की नजर के अंदर प्यार और ईमान कम होता है। दुनिया में हैं ऐसे लोग। मुझे याद है कि कंपाला के अंदर काउंट कासिम लाखा की फैमिली का इंपीरियल होटल था। वारिस मलिक भाई यहाँ बैठे हैं। 1948 के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब दार एस सलाम से निकल के कंपाला गए वाया नैरोबी, तो इंपीरियल होटल के अंदर साहब ठहरे थे। मसाका के अंदर एक बहुत बड़ा पैसे वाला हिंदू था जिसको मैं पर्सनली मिला भी था जब मुझको ये बात सुनाई गई, क्योंकि जब वो मिलने गया तब मैं हाजिर नहीं था, लेकिन मैं जब मसाका गया तो मुझे उस हिंदू के घर पे ले जाना गया, इनविटेशन मिला, उसने मुझे सब बातें सुनाई। पैसे वाला, लगवग वाला, अच्छा गृहस्थ था। उसको कुछ ऐसी बीमारी थी, नर्वस बीमारी, बहुत इलाज किए, लंदन तक भी गया, लेकिन कुछ न बना। अब उसकी यह श्रद्धा समझो या उसकी खुशनसीबी समझो। इमाम जब भी आए कंपाला के अंदर तो इसको पता लगा इस्माइलियों से कहाँ मौला ठहरे हैं, तो ये एक दिन इंपीरियल होटल में चला आया और गया उधर। 7 तक बात पहुंची, साहब ने इसको बुलाया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसको बुलाया, पांव पड़ा, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। सब बोले बैठो, क्या बात है। वापस जमीन के ऊपर आके कहते, भगवान मेरे को आपकी एक शर्ट, कोई भी ऐसा कपड़ा कि जो आप पहनते हो, आपका ब्लैंकेट वगैरह, मुझे कुछ भी दो। साहब बहुत हंसे कि शर्ट तो मैं नहीं दे सकता, मेरे पास मुसाफिरी में शर्ट्स नहीं है और ब्लैंकेट मुझे चाहिए। तो कहते आप जिस टॉवल से नहाते हैं वो टॉवल मेरे को दे दो। माँ बाप मालूम नहीं किस रहमत में था, माँ बाप अंदर जाके नौकर को बुलाया, उसको कहा वो मेरा टुवाल पड़ा, इसको दे दे। टुवाल लेके चला गया। मुझे कहता है, मैं तो उसको लगभग 6 महीने के बाद मिला, मुझे कहता है उसके बाद मैं अच्छा हो गया, मेरी जब भी तबीयत खराब होती है मैं ये टुवाल सिर पे रख के सो जाता हूँ, मेरी तबीयत अच्छी हो गई। श्रद्धा की बात है। दूसरे को शायद ये
افیکٹ نہ بھی کرے مگر اس کی مانیتا ایسی تھی، اس کا ایمان اور بلیف ایسا تھا. تو یہ جو اعتقاد اور یقین ہوتا ہے یہ غیروں کے اندر بھی کبھی آتا ہے. اس دفعہ 2 آدمی 2 فیملیاں نان اسماعیلی، ایک سکھ تھا ایک اسماعیلی تھا. ان میں سے ایک کو میں جانتا بھی ہوں. اچھے ہو گئے، ان کو کام مل گیا، سیٹسفیکشن مل گئی، من کی مراد پوری ہو گئی. تو امام صرف ہمارے لیے نہیں ہوتا، امام تو دنیا کے اندر برکتیں لے کے آتا. جہاں اس کا پاؤں پڑتا ہے وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں. 2 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حاضر امام آئے اور اس کے چلے جانے کے بعد تکلیفیں بڑھ گئی. تو کچھ لوگوں نے، غیر قوم والوں نے ایسا بھی کہا کہ آغا خان جب بھی آتا ہے تکلیفیں لے کے آتا ہے. اور ایسا بنا ہے. 82 کے اندر مولانا حضر امام آئے تو اس کے چلے جانے کے بعد 3 کے 4 مہینے ہوئے اور تنزانیہ میں کریک ڈاؤن ہوا. اور کریک ڈاؤن ایسا ہوا کہ لگ بھگ 1200-1300 آدمی جیل میں ڈیٹینشن میں ڈالے گئے. اس کے اندر 96 جتنے اسماعیلی بھی تھے. 70 کے اندر مولا آئے تو اس کے بعد مکان لے لیے. اپر قوم والے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں مگر ہم اسماعیلی جانتے ہیں کہ امام جب آتا ہے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے لیے برکتیں لاتا ہے، رحمتیں دے جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں وارننگ بھی دیتا ہے. اور اس وارننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تکلیف آئے گی مگر تم دعا عبادت بندگی میں برابر رہو گے، اس تکلیف میں سے نکل جاؤ گے. امام کے آنے سے تکلیفیں گھٹ جاتی ہیں، تکلیفیں تو رہنے والی ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے ایک تالیکہ بھیجا تھا. اس تالیکے میں لکھا کہ امام کی دعا ہونے پر بھی دنیا کے اندر سے دکھ مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی لائف جو ہے وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کی زندگی میں 99% دکھ ہیں، 1% ہی خالی سکھ کا ہے اور اس 1% میں سے ہمیں لابھ لینا ہے. یہ قرآن شریف کا بیس ہے کہ جتنے بھی دنیا کے دکھ ہیں اس میں تمہارا ہاتھ ہے. اور ہم چونکہ کمزور اور گنہگار ہیں عبادت گھٹ جاتی ہے، دنیا میں فن فتور میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں دکھ پکڑ لیتے ہیں. امام کی دعا سے دکھ گھٹ جاتے ہیں مگر مٹتے نہیں. تو امام کے آنے سے اور اس کے چلے جانے کے بعد بعض دفعہ دکھ آتے ہیں. اس دفعہ بھی کچھ ایسی اشارہ کر کے گیا کہ ہوشیار رہو، تکلیف اکنامک تکلیف ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. مگر امام نے ہمیں آ کے وارننگ دے دی. امام کی وارننگ سن کے اگر ہم نہ مانیں تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہونے ہی والا ہے. کوئی آدمی آپ کی گاڑی کو سٹاپ کر کے 100 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلی جاتی ہے، وہ کہے دیکھو آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، ہم کبھی اس کی بات نہ مانیں اور اسی سپیڈ سے جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو سمجھتے ہو آپ. حضرت امام ابھی بھی یہی کہہ کے گیا، اپنے مذہب کے اوپر، اپنے ڈیوٹی کے اوپر بالکل پکے رہو. میں آپ کو یہ فرمان تھوڑا سا ہی جست ہے، یہ پہلے دن کے فرمان ہیں، 6 پیجز ہے، میں سب نہیں پڑھوں گا. ایسے تو 26-27 پیجز کے فرمان ہیں. مولانا حضرت امام کی وہ باتیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارے مذہب کے ساتھ لگتی ہیں، وہ آج میں ادھر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا آخری میں آئے. اور باقی جو اکنامک چیزیں ہیں اس کا آپ کے ساتھ یہاں کینیڈا میں کوئی تعلق نہیں، سبند نہیں، اس کے لیے میں وہ چیزیں نہیں سناتا. لیکن تنزانیہ کی اس مسافری کے اندر جماعت کو بہت فائدہ ہوا. دینداروں، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سب لوگ آتور تھے نا مولا کا دیدار کرنے کے لیے. اور وہ بچے کہ جو 2-5 برس کے تھے جب امام 66 کی سال میں آئے، ان کو تو یاد بھی نہیں، انہوں نے دھارمک کام کاج بھی نہیں کیے تھے. تو اس طرح جماعت کے اندر ایک انیری اسپرٹ پیدا ہو گئی. مومنوں، ہماری جماعت ہر جگہ، شکر مولا کا، ہر جگہ ساری دنیا میں والنٹری سیوا کے اندر نمبر 1 ہے. یہاں بھی مولانا حضرت امام 6-7 مہینے میں آنے کی وکی ہے. جب یہ خبر آ جائے کہ حضرت امام آنے والے ہیں تو ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ان کا بلڈ پریشر خوشی سے بڑھ جاتا ہے.
وہاں کے بھی جو والنٹیئرس تھے انہوں نے رات دن کام کیا، رات دن کام کیا۔ ایسے کچھ لڑکے تھے کہ جو 12 دن تک اپنے گھر نہیں گئے، 12 دن تک نہائے نہیں۔ آخری دن جس دن حضرت امام جانے والے تھے اس دن ان بیچاروں کو ٹائم لگا کہ نہا دھو کے آئے۔ 24 گھنٹے ادھر ہی رہتے تھے، نیند آ جاتی تھی تو ادھر سو جاتے تھے، مگر گھر نہیں گئے۔ اتنی اسپرٹ سے انہوں نے کام کیا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سنانے میں سمجھنے میں بہت عظیم چیز ہے۔ معانزہ جانے کے لیے حضرت امام کا جب پروگرام آیا تو معانزہ کے اندر ایک آدمی نے مولا کے رہنے کے لیے ایک بنگلہ بنایا۔ حضرت امام ادھر نائٹ اسٹاپ کرنے والے نہیں تھے، صرف دن کے وقت ماں باپ ادھر جاوے، واش وغیرہ لے وے، تھوڑی ریسٹ لے وے، کچھ کھا لے پیے۔ صرف اتنی دیر کے لیے اس شخص نے، میں رقم نہیں بول سکتا لیکن بہت بڑی رقم خرچ کی، سارے معانزہ ٹاؤن کے جتنے بھی لیبر تھی نا سب کو اکٹھا کر دیا۔ لوگوں کے بننے والے مکان اٹک گئے، کیونکہ اگر وہ لوگ، مثال دیتا ہوں، اگر وہ لوگ اس کو 7 شلنگ روز دیتے تھے تو یہ ان کو کہتا تھا میں تم کو 200 شلنگ روز دیتا ہوں، ادھر آ کے کام کرو۔ تو کہاں 7 شلنگ، کہاں 200 شلنگ۔ 3 شفٹ 8 گھنٹے کی 24 گھنٹے انہوں نے کام کیا۔ 500 ساڑھے 500 لیبرز نے جو کام 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے 3 سے 4 ویک کے اندر بنا ڈالا۔ اور حضرت امام کے آنے سے پہلے بنگلہ تیار ہو گیا، چارٹر پلین کر کے دبئی سے فرنیچر لے کے آیا۔ معانزہ کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو، اور جس کی وہ اصل زمین تھی وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو بیچ ڈالی اور اس نے اپنی اس امید کے پورا کیا، اور امام اس کے بنگلے میں گئے، خوش ہوئے، قدم مبارک کیا، بس اس کی مراد پوری ہو گئی، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کے ایک آنکھ کے اشارے کے اوپر ساری دنیا قربان ہے۔ اس طرح اسماعیلیوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مولانا حضرت امام نے ان بچوں کے ساتھ فوٹو بھی کھینچوائی۔ مولا نے جس نے خدمتیں کی تھی ان سب کو بلایا، ایک ایک کو بلایا، خوب داد فریاد دی، ان کے ساتھ جوک بھی کیے۔ ایک چھوٹا سا جوک، امام جب ہی جانے لگے تھے اس دن ماں باپ نے والنٹیئرز کے ساتھ فوٹو کھینچوائی، سب کے منہ بنے ہوئے ادب سے، مولا کی رسپیکٹ کے کارن سے سب اس طرح سے بیٹھے تھے، بالکل سیریس تھے۔ تو مولانا حضرت امام کچھی میں ان کو کہتے ہیں، کچھی میں کھلو بسی، مولا کے مکھ مبارک میں سے کچھی کے 2 لفظ سن کے کھلو بسی، بسی جو ہے وہ کچھی نہیں ہے لیکن تنزانیہ کے لوگ کچھی بولتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر سواحلی کو تھوڑا مکس کر دیا، ماں باپ کہتے ہیں کھلو بسی، سب لوگ ہنسنے لگے۔ امام زمان دین و دنیا کا ہمارا مالک ہے، دین میں بھی مالک ہے، دنیا میں بھی مالک ہے۔ تو امام جو تھے انہوں نے بہت لاڈ لگایا، سب کام کیے، مہمانیاں، شادیاں، بیت الخیال کے کام، دوسری منڈلیوں کے کام کیے، مادن کے چھانٹے کے کام کیے۔ امام نے فرمایا میں ادھر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ ایک بھی مرید کا کام باقی رہ جائے گا، سب کے کام کیے۔ مولانا حضرت امام کے پاس ایک والنٹیئر دبلا پتلا، اس کو گھر والوں نے کہا کہ جا تو مہمانی کے اندر جا، مولا ہاتھ لگائے گا، کہتا ہے اس کو سب پتہ ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میری طاقت نہیں۔ اس کو بہت پریس کر کے یاروں دوستوں اور فیملی والوں نے بھیجا۔ ایک لڑکی تھی تو لڑکی نے کہا کہ مجھے ساتھ لے چل، چلو یہ بولا اچھا۔ اس نے من میں سوچا کہ یہ مولا سے بات کرے گی، میں کھسک جاؤں گا، تو یہ لڑکی تھی لیفٹ سائڈ میں، یہ رائٹ سائڈ کے اندر۔ مولا کے حضور میں پہنچے تو مولا نے ہاتھ رکھا، کیونکہ مہمانی وہ لڑکی کو اس نے دے دی، تو یہ تو بھاگنے لگا، تو صاحب نے اس کو بولا کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ، ویئر آر یو گوئنگ؟ اب پھنس گیا،
پھر تھوڑی سی باتیں کی، اس کی پرسنل باتیں کی، ماں باپ نے اس کو دعا بھی دی، کچھ گائیڈنس دی. حضرت امام پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بولتے رہے، لوگوں کو پوچھتے رہے جہاں اس کا خیال آیا. صرف اپنی جماعت کے لیے ہی نہیں دینداروں، حضرت امام بنگلے جاتے تھے. ہر روز صبح اور شام وارا فرتی ٹرن بائی ٹرن گورنمنٹ کے منسٹرز آتے تھے، دوسری قوموں کے ڈیپوٹیشنز آتے تھے، ڈیلیگیٹس آتے تھے. خاص طور پہ مسلمانوں کے 3 دفعہ ڈیلیگیٹس آئے جدے جدے کام کے لیے، اور مولا نے ان لوگوں کو خوش کیا. مولانا حضرت امام نے اندر خانے جو اپنی جماعتی کام کاج کے اوپرات اندر خانے جو کام کیے، اس سے صرف اسماعیلیوں کو نہیں لیکن ساری آخری کنٹری کو بہت فائدہ ہوگا. مولانا حضرت امام نے اس بات کے لیے جماعت کے اندر بھی کچھ اشارہ کیا کہ تمہاری جو گورنمنٹ ہے اس نے اکنامک ریکوری پلان جو بنایا ہے اس کو 5-6 برس نکل جائیں گے کیونکہ مشکل چیز ہے، لیکن انشاءاللہ تنزانیہ اچھا ہوگا اور اس میں سکسیس ملے گی. میں اس چیز کو واچ کر رہا ہوں، اور مولا فرمایا انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو میں بھی مدد کروں گا. مولانا حضرت امام نے اپنی جماعت کے لیڈروں سے جو ملاقاتیں کی، ان کے اندر بھی حضرت امام نے جماعت کے فیوچر کے لیے بہت کچھ بھلامن کی. اس وقت 5.5 سے 6 ہزار اسماعیلی تنزانیہ کے اندر ہیں، لگ بھگ 3,000 اسماعیلی باہر سے آ گئے تھے. تو یہ 8,000 اسماعیلی دار السلام میں، اور آسرے 1500-1600 جتنے ادھر معانزہ کے اندر امام زمان نے ان سب کے جو کام کیے، تو ان کے ساتھ باہر کے جو لوگ آئے تھے ان کو بھی لابھ ملا. کچھ لوگوں نے مہمانیاں بھی رکھ لی کہ جو پرانے تنزانیہ کے رہواسی تھے انہوں نے یہ لابھ لے لیا. جو کہ مولانا حضرت امام نے بعد میں مفتی کامریا کو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی مہمانیاں نہیں لینا، لیکن تو بھی لگ بھگ 200-250 مہمانیاں ایسی بھی آ گئیں. مولانا حضرت امام نے جماعت کے اوپر کرپا کی، اور اس کرپا کی وجہ سے جماعت کے اندر جو پریم محبت تھا، حضرت امام کے آنے سے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے سے جماعت میں تسبیحیں شروع ہوئی. ان تسبیحوں نے روحانیت پیدا کر دی، ان تسبیحوں نے جماعت کے اندر جاگرتی پیدا کر دی، اویکننگ پیدا کر دی. حضرت امام کو ریسیو کرنے کے لیے روحانی طور کے اوپر جماعت کو پریپیئر کیا. وہاں کی جو طریقہ بورڈ والوں نے اور وہاں کے جو لوکل وائزین ہیں انہوں نے مل کے یہ جو پروگرام بنایا مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے ان کو بہت شاباش دی. 1 مہینہ سے انہوں نے تسبیحیں اور شکر گزاری وغیرہ شروع کر دی. پھر حضرت امام کے جانے کے بعد بھی، حضرت امام کی حاضری میں تو تھی ہی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت امام جب آتے تھے تو پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. حالانکہ چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، لیکن امام ایسا دیکھتے تھے، ایک ایک کو دیکھتے تھے. اور امام نے خود نے کہا کہ تمہارا ڈسپلن دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت دعا حاصل فرمائی. مولانا حضرت امام اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بابت کے اندر بہت سے فرمان اور گائیڈنس دی. دینداروں، ایک دفعہ امام کے حضور کے اندر مجھے جانے کی ضرورت پڑی. میں یہ بات کرتا ہوں اکتوبر 72 کی، کہ جب دار السلام کے اندر خاص طور پہ اور سارے تنزانیہ کے اندر بہت گڑبڑ تھی، بہت تکلیف تھی. مکان لے گئے تھے، بزنس بند ہو گئے، لائسنس بند ہو گئے، انکم ٹیکس والے تکلیف دیتے تھے. آخری کنٹری کے اندر ہر قوم بہت اپسیٹ تھی. اس ٹائم پہ مجھے مولا کے حضور میں جانے کا شرف ملا، اور میں نے مولا کو ایک عرض کی، میں نے کہا خداوند جس طرح ساؤتھ افریقہ اور برما خالی کیا ہم نے، اس طرح کیا ہم کو تنزانیہ خالی کرنا ہے؟
مولانا حضرت امام نے امیڈیٹلی جواب دیا کہ نہیں مشنری، تنزانیہ اس طرح خالی نہیں کرنا. تنزانیہ کے اندر 4 سے 5 ہزار میرے مرید رہیں گے، میری کونسلیں رہیں گی، میری سنستھائیں چلیں گی، میرے جماعت خانے چلیں گے، برابر رہیں گے. مگر بہت سے لوگ جو ہیں اس سے جو زیادہ ہوں گے وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. یہ 72 کی بات کرتا ہوں، اور اس وقت بہت آدمی تھے، جو ادھر بہت آدمی تھے، یعنی 30,000 سے زیادہ تھے. آج 5.5 اور 5.25 کے اندر رہ گئے. کچھ نئے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے، کچھ لوگ گزر بھی گئے. ایسا بھی ہوا ہے، مگر بہت تھوڑے، شاید 10 یا 12 ایسی فیملیاں ہوں گی، وائف ہسبینڈ وغیرہ، جوان اور بچے نہیں، کہ جو تنزانیہ واپس 10-15 سال کے بعد کینیڈا سے یا یورپ سے ادھر گئے ہیں. شاید 9-10 ایسی فیملیاں ہوں گے، باقی موسٹلی نکلنے میں ہیں. لیکن امام نے یہ کہہ کے کہ مجھے 4 سے 5 ہزار کی جماعت ادھر رکھنی ہے، آج اس بات کو ہمیں محسوس ہوتا ہے. تنزانیہ کی حالت اچھی ہو رہی ہے، لیکن میری باتیں یہ سن کے اچھی ہو رہی ہے، اپنے سے مہربانی کر کے ایسا نہیں سوچنا کہ ادھر واپس جانے کے لیے کہتا ہوں. واپس جانے کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ادھر ہے تو ان کو بہت اتاوڑ کرنے کی بات بھی نہیں، سوا کہ کوئی خاص ریزن ہو گئے. بہت جلدی کرنے کی بات نہیں. بزنس اچھا ہے، سب کا نہیں، مگر جو بزنس مین ہیں ان کا بزنس بہت اچھا ہے. مہنگی ہیں چیزیں لیکن سب ملتی ہیں، فیسلٹیز بہت ہیں، گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں ڈھیلی رکھ دی ہیں. اور حضرت امام نے جیسے اشارہ کیا اپنے فرمانوں میں کہ گورنمنٹ نے جو اکنامک ریکوری پلان بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے. صاحب نے اس کو کمنٹ کیا ہے، اور صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کر کے کہا کہ ضرورت پڑے گی تو میں بھی مدد کروں گا. لیکن صاحب نے کہا 5-6 سال نکل جائیں گے، اور یہ چیز بن رہی ہے ادھر. اس وقت حالت پہلے سے بہت سدھر گئی ہے. میں الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں. گئے برس گیا تھا تو پریویس ایئر سے بیٹر تھا، اس دفعہ گیا تو اور بھی اچھا ہے. تھوڑی اکنامک تکلیفیں رہیں گی، اور وہ تکلیفیں ہماری خود کی وجہ سے ہوں گی، مگر اور کوئی ڈرنے کی یا ایسی کوئی فیئرفل بات نہیں ہے. تو مولانا حضرت امام 11 تاریخ کو جب آئے تو خود ہی امام نے یہ فرمان کیا کہ کل شہزادہ رحیم کا برتھ ڈے ہے اور میں تھوڑا لیٹ جاؤں گا، تو اس کے لیے میں تم کو صبح دیدار دینے آؤں گا. کسی نے عرض نہیں کی، کسی مکھی کمڑیا نے کونسل نے نہیں کہا، خود بخود امام نے یہ فرمان کیا. اور امام دوسرے دن آئے، بہت سے فرمان کیے، بہت سی دعائیں دی. 12 تاریخ کو شہزادہ رحیم کی برتھ ڈے تھی. اس کے پہلے شہزادہ رحیم کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. مولانا حضرت امام نے 8 تاریخ کو معامزہ میں اور 9 تاریخ کو دار السلام کے اندر فرمایا کہ تم لوگ باہر سے کچھ سنو، اس سے بہتر ہے میں تم کو خبر کروں کہ شہزادہ رحیم کا بہت ہی معمولی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بیگم صاحبہ گئے ہیں. ماں ہے نا صاحب بولے، اور ایسے وقت میں ایک پیرنٹ کو ادھر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بیگم صاحبہ گئے ہیں. بہت مائنر چیز تھی، اس کے اندر کوئی اپسٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مولانا حضرت امام 12 تاریخ کو سب کے ساتھ فوٹو وغیرہ لے کے مولا زنزبار گئے. زنزبار ماں باپ 4 دن نکالے. وہاں مولا نے آرکیٹیکچرل ایوارڈ دیا. آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ چیزیں ہر 2 سال مولا کی طرف سے انعام دیے جاتے ہیں، اور آج تک بہت سے جدے جدے مسلم ملکوں کے اندر یہ باتیں بن چکی ہوئی ہیں. اور زنزبار بھی مسلم ایریا ہونے کی وجہ سے اس چیز کا لابھ لے سکا. مولانا حضرت امام کو شوق آیا، گرمی بھی بہت تھی. ایک دن بس کوٹ نکال دیا، ٹائی نکال ڈالی، اور ہاف سلیو والی شرٹ. سب رستے میں پاؤں سے نکلے گھومنے کے لیے.
جو سیکورٹی والے تھے انہوں نے ذرا چوں چاں کی، لیکن ماں باپ نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے رہو، تو یہ سیکورٹی والے آگے پیچھے تھوڑی دور رہتے تھے۔ ماں باپ گاؤں میں نکلے اور سینکڑوں آدمی صاحب کو دیکھے، دونوں سائڈ میں کھڑے رہے، سلامیں کرے اور مولا کی دعائیں مانگیں، عطیہ برا کا ہم کو برکت دو۔ تو سب مارکیٹ میں گئے، رستے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، جنہوں نے زنزیبار دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا، رستے کے اندر اسماعیلی بھی ملتے تھے، تو اسمائل کر کے صاحب ان کو نوڈنگ کرتے تھے۔ ایک اپنا اسماعیلی رستے میں ملا، صاحب نے اس کو کھڑا کیا، صاحب بولے کہ بہت وقت نکل گیا، میں جماعت خانہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ چلو صاحب اس طرف جماعت خانہ ہے، تو باہر سے صاحب جماعت خانہ دیکھے، لیکن 16 تاریخ کو حضرت امام صبح جماعت خانے گئے، مکھی کو کہا کہ میں آؤں گا، مکھی نے ارینج کیا، 55-56 آدمی کی جماعت ہے زنزیبار کے اندر، ان کا دھارمک کام کاج نہیں ہوا۔ مولا نے ان کو کہا کہ میں دوسرے کاموں میں بہت بزی تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میں تم کو خوشخبری دوں کہ دسمبر نیکسٹ کے اندر 1 مہینے کے بعد میں یہاں آؤں گا اور خاص تمہارا زنزیبار والوں کا ہی دھارمک کام کاج کروں گا، دوسرے کسی کا نہیں۔ یہ بات بہت خوش ہو گئی۔ مولا نے پرومس کیا ہے 25 برس دسمبر کے اندر حضرت امام کا کینیا کا پروگرام بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پروگرام 11-12 نومبر کو تھا، مگر الیکشن کی اور وہاں تھوڑی حالت کی وجہ سے مولا نے یہ پروگرام کینسل کر دیا، پھر کبھی جب صاحب جائیں گے تبھی بنے گا، مگر کینیا کا پروگرام ہو گیا، زنزیبار کا پروگرام ہو گیا۔ دعا ہے مولا کے دربار کے اندر، اور آپ آمین کہو کہ آئندہ سال مولا کینیڈا میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو دیندارو، زنزیبار کے اندر حضرت امام رات کو 2 بجے وہاں کیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ان کیوز کے نیچے اترنا چاہیے، کم از کم 50-60 فٹ نیچے اترنا چاہیے، بہت تنگ جگہ ہے اور سٹیپس ہیں، سب نیچے اترے، وہاں نیچے ذرا ہے، سپرنگ ہے پانی کا۔ جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو سپرنگ ہے یہ سمندر کے نیچے سے کلیمنجارو میں سے آتا ہے، موشی کے پاس ہے کلیمنجارو، زنزیبار سے بالکل کراس فائٹ کریں یعنی اسٹریٹ لائن کریں تو بھی لگ بھگ 350 مائل ہوتے ہیں۔ 350 مائل سے یہ ذرا پانی کی ایک کینال جیسی انڈر گراؤنڈ سمندر کے نیچے سے ہو کے ادھر آتی ہے اور یہاں وہ پھوٹتی ہے، اس کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ حضرت امام رات کے وقت یہ جگہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بازو میں دوسری بھی کیوز ہیں، ان کیوز کو بھی مولا نے رات کو 2 بجے دیکھا۔ رات کو 2 بجے ادھر سے نکل کے ساتھ شواکا گئے، اور شواکا کے جو بیچ ہے اس بیچ کے اوپر حضرت امام رات کو ٹہلتے رہے، گھومتے رہے۔ مولا نے رات کو بھی دن کو بھی جدی جدی جگہوں کے اوپر زنزیبار کو دیکھا، سلیو مارکیٹ بھی دیکھی کہ جہاں آج کل ایک بہت بڑا چرچ ہے، پہلے سلیو مارکیٹ تھی۔ مولانا حضرت امام نے بہت رس لیا اور 4 دن خوب رہے اور وہاں کی پرجا سے ملے، وہاں کے لیڈروں سے ملے۔ امک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر نہیں کی جا سکتی، لیکن زنزیبار کے لیے اور اسلام کے لیے تنزانیہ کے اندر بہت حضرت امام کی اس پدرامنی کا اثر پڑے گا، اور انشاءاللہ اسلام مضبوط ہوگا۔ مجھے امام سلطان محمد شاہ کا ایک تعلیقہ یاد ہے کہ مولا نے دارالسلام کی کونسل کو ایک تعلیقہ بھیجا تھا، میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے۔ مولا نے اس میں فرمایا کہ اسماعیلیزم اسلام کے اندر اس طرح ہے جیسے کہ باڈی کے اندر برین۔ مولا فرمایا کہ تم مسلمانوں کو لیڈ کر کے ان کو سچا مسلمان بناؤ۔ ہم اسماعیلیوں کو مولا نے یہ تعلیقہ بھیجا کہ تم مسلمانوں کی لیڈرشپ لے کے ان کو سچا مسلمان بناؤ۔
اور امام نے ایسا بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ایسٹ افریقہ میں اور پرٹیکولر تنزانیہ کے اندر اسلام کا زور ہوگا. یہ اس کے اشارے تھوڑے تھوڑے آج ابھر رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں دینداروں کہ جو 2-4 برس کے اندر اثر نہیں کرتی. یہ لانگ ٹرم پلان ہے. اس کا اثر ہم کو 10, 20 کے 50 برس کے بعد ملے گا. لیکن اسلام کا خاص طور پہ تنزانیہ کے اندر اور جنرلی ایسٹ افریقہ کے اندر بہت اچھا فیوچر ہے. مولا اس کی طرف بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں. میں پبلکلی آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر یہ چیزیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں اور بیک ہوم وہاں تک پہنچتی ہیں. وہاں جا کے یہ چیزیں نقصان کارک بھی ہو سکتی ہیں. تو امام زمان نے اس پرٹیکولرلی 12 دن کی اپنی حاضری کے درمیان جماعت کو بہت خوش کیا. اتنا خوش کیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا. ڈر کا لگنے لگا. اتنا خوش کیا پھر ڈر کا. ڈر یہ لگتا ہے کہ 22 برس کے بعد آ کے دھارمک کام کیا, اب اتنا پیار دکھایا, اتنا پریم دکھایا, اتنا خوش کیا ہے کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ بہت برسوں تک اب دھارمک کام کاج نہیں ہوئے گا. یہ ڈر لگتا ہے. اور دن بدن امام ہمارے سے دور ہوتے جائیں گے. اس کو دور ہونا پڑے گا کیونکہ اس کو سارے اسلام کا کام کرنا ہے. حضرت امام بھلے غیروں کی نظر میں ایسے نہیں جیسے ہماری نظر میں ہیں, لیکن دینداروں یہ جو امت ہے مسلمانوں کی, یہ رسول اللہ کی امت ہے. رسول اللہ حضرت امام کے نانا تھے. یہ اس کے نانا کی امت ہے. یہ خود بھی امام ہے تو یہ امت اس کی امت ہے. یہ مانے نہ مانے مگر یہ تو اس کا رکھوالا ہے. حضرت امام کو اسلام کا کام کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے حسن آباد کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کی پدرامنی ہوئی. اس دن امام کا منہ ایسا تھا کہ کوئی 80-85 برس کا بوڑھا ہوئے, لیکن امام کی اس وقت عمر مشکل سے لگ بھگ 55-56 برس کی تھی. لگتا تھا 80 برس کا بوڑھا. بہت نرم حالت ہو چکی تھی, بیمار لگتے تھے. پھر ساتھ پڑتھار حسن آباد کے پڑتھار پہ سے گھوم کے, پڑتھار وہ ہے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا ٹوم ہے, وہاں مولانا حسن علی شاہ کی دفن قبر ہے. ادھر نیچے اوپر ٹوم بنا ہوا ہے اور چاروں طرف لگ بھگ 15-16 فٹ چوڑا پڑتھار ہے, یعنی پلین ہے. یہاں بہت دفعہ مہمانیاں ہوا کرتی ہیں, شادی کے کام بھی ہوتے ہیں, بڑی مجلسیں ہوتی ہیں تو کوبے کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو امام ادھر کام کاج کر کے نیچے اترے. حسن آباد جماعت کی مہمانی تھی. ادھر آ کے بیٹھے, ماں باپ کا اداس چہرہ دیکھ کے سب اداس ہو گئے. مولا فرمایا دیکھو میں ہر سال تمہارے پاس آتا ہوں, میں ہر سال تمہیں ملاقات دیتا ہوں, لیکن ایک وقت آئے گا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا, یعنی میں ہر سال پھر نہیں آؤں گا, میں تم سے دور ہٹتا جاؤں گا. مولانا سلطان محمد شاہ ہمیشہ چائنا سلک کا انڈیا کے اندر جب یہ آتے تھے تو چائنا سلک کا سوٹ پہنتے تھے ڈبل بریسٹ کا, اور ڈبل بریسٹ کا جو سوٹ ہوتا ہے اس کا کوٹ نوک ہوتی ہے ادھر. تو ایسا مولا نے کوٹ پکڑا اور اپنی 2 رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیوں کو ایسا کر کے اتنا چھوٹا سا پیس کاٹا. ماں باپ فرمایا دیکھو ایسا وقت آئے گا میرے کپڑے کا بھی, اتنے کپڑے کا بھی دیدار نہیں ملے گا تمہیں. کوٹ کا تو چھوڑ دو, صاحب نے اپنی انگلی سے وہ چھوٹا کر کے فرمایا کہ اتنا کپڑے کا بھی میرا دیدار تمہیں نہیں ملے گا. وہ وقت آئے گا. پھر امام زمان کے پاس سبز علی مشنری نے عرض کی کہ خداوند تو ہم تو پھر بہت دکھ میں پڑ جائیں گے, تیرا ظاہری دیدار نہیں ملے گا. تو ماں باپ فرمایا لیکن اس کے لیے تمہارے پاس تمہارا مذہب ہے, عبادت کرو, ہماری عبادت کرو تو ہمارا نورانی دیدار تمہارے لیے مشکل نہیں.
میں یہ بات کرتا ہوں اس کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے. آج وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہر سال جو روز 2 مہینے 3 مہینے مولانا سلطان محمد شاہ رہتے تھے، ہر سال ماتا سلامت جیتی تھی، ماں کو ملنے کے لیے آتے تھے. 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے ڈائمنڈ جوبلی کے اوپر 5.5 مہینے مولا رہے، سارا ہندوستان گھومے. مگر اس کے بعد ماں گزر گئی اور امام سلطان محمد شاہ کا انڈیا میں پگلا کمتی ہوتا گیا. اور آج حضرت امام کا یہ وارہ دیکھو، ہر سال دیدار نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو دھارمک کام نہیں ہوتا، اور دھارمک کام ہوتے ہیں تو 2 5 10 سال نکل گئے. آج ہمارے کو ادھر 78 میں مولا نے دھارمک کام کاج کیے تھے، 88 ہو گیا، 10 برس ہو گئے. مگر انشاءاللہ دعا ہے کہ آئندہ سال مولا مہربانی کرے. تو مومنو، امام ہم سے دنیا بھانے دور ہوتے جائیں گے، مگر اس کی دورونی ہمیں ملتی رہے گی، گائیڈنس ملتی رہے گی. میں یہ فرمان پڑھتا ہوں، اس کے اندر آپ کو حضرت امام کی ایک کلیئر کٹ گائیڈنس ہے کہ جو گئے 10 برس ہوئے ہماری جماعت کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہے. گئے 10 برس ہوئے ہماری جماعت کے اندر کچھ اپسٹ بات ہے. گئے 10 برس ہوئے ہماری جماعت کے اندر کچھ کنفیوژن ہے. گئے 10 برس کے اندر ہماری جماعت کے اندر بہت سو کے ایمان ہل گئے، کئی لوگ ڈھچو پچو ہو گئے، کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا. لیکن اس فرمان کے اندر مولا نے ہمیشہ کے لیے اس کو کلیئر کر دیا ہے، اور یہ فرمان ساری دنیا کے اندر اسماعیلیوں کو پڑھنا چاہیے. مولانا حضرت امام نے دارالسلام کے اس وینیو کے اندر دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو ایک کلیئر میسج دیا ہے. میں سارے فرمان نہیں پڑھتا، 6 پیجز ہیں، مگر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ چیز میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مولانا حضرت امام کے اوپر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ پہلے دن کے 6 نومبر 1988 یہ فرمان ہے. 6 اکتوبر صبح 10 بجے مولانا حضرت امام ڈائمنڈ جوبلی کے کمپلیکس میں آئے اور وہاں مولا نے یہ فرمان کیے. 6 اکتوبر. مائی بیلوڈ اسپرچل چلڈرن. میں سلولی پڑھتا ہوں اس لیے کہ آپ سمجھ سکو اور گراسپ کر سکو. As we approach the 21st century, it is quite clear that our world is getting smaller in terms of contacts amongst human beings from various parts of the globe, and this is true within the Ummah. Ummah کا مطلب ساری دنیا کے مسلمان. And it is true within the Jamaat. More and more people are in contact with each other from different parts of the world, and it must now be more clear to you than ever before that the Jamaat, the Ismaili Jamaat around the world is more diverse, is more widespread, speaks more languages, has more inherited traditions and culture than maybe many of you have suspected. This is immense diversity. It is diversity of language, it is diversity of place, of a way of living, it is diversity in cultural history, and yet each and every spiritual child, whether he is from northern Pakistan, whether he is from Afghanistan, whether he is from the Soviet Union, or whether he is from China, each of these spiritual children is a murid of the Imam of the time. Our Jamaat has a living Imam, and it is our tradition, it is our belief
that it is the Imam of the time that gives guidance and direction in matters concerning the I wish it therefore to be well understood that I will continue to give guidance on matters concerning the tariqah, that I will give you the direction which I believe is the direction which you should follow, and that is looking at the Jamaat around the world. I will be conscious of differences of tariqah and I will note them. I will reflect about them. I will look at them with love and affection. But I will also, where it is necessary, make adjustments to the fact that our world is changing, because that is the role, that is what the Imam of the time is to do for the Jamaat. So I wish it to be clear to my Jamaat in Tanzania and elsewhere that it is the Imam of the time whose responsibility it is to give guidance and direction on tariqah matters. Therefore, let yourself not be misled and believe not that the Imam is not aware, for he is aware of what is happening in the Jamaat, not only in this part of the world but elsewhere. And there will be no compromise on the fundamentals of our tariqah. You may be absolutely assured of that. Our tradition goes back centuries. It is an esoteric tradition. It is an intellectual tradition. It is a personal tradition. It is a tradition that stems from Hazrat Ali, and there will be no compromise on the essence of these traditions. And I simply wish to clarify this today, because as the world gets smaller, our Jamaat enters into contact with other Muslims in other parts of the world. It enters into contact with other tariqahs in Islam. And there are those amongst you and amongst other tariqahs who are seeking to understand their own tradition and who are seeking to learn. I want to make it clear today to my Jamaat that so long as it is well understood that the Imam of the time takes those decisions that are essential to the practice of the tariqah, there will not be any change in the essence of our tariqah, our practice. There may be change in certain forms, that is normal in any tariqah, taking into account the life that we lead. But let it be quite clear that it is the Imam of the time and only the Imam of the time who has the authority to give direction in the tariqah matters. Under the new constitution, these are tariqah and religious education boards. They relate to me. I'm aware of their work. The mukhis and kamadiyas, who are the Imam representatives in the Jamaat Khanat, receive directions more and more so, and I wish to be clear therefore that in tariqah matters I'm aware and there will be no change on the essence of our faith. But there will be nonetheless a search to enable the murids to come together in an ever wider Jamaat, practicing their faith together even if they don't speak the same language. These will be an attempt to account
to take account of the pressures of modern life, there will be an attempt to make sure that traditions are understood within the Jamaat and outside, and that they do not give offense. But those who pretend that the tradition of our Jamaat should change, there is no concern that should exist in the Jamaat, in the hearts of my Jamaat, in this matter, for it is the Imam of the time who will take decisions. Remember that when you come to Jamaat Khana, be regular in your attendance, be humble in your prayer, be true and honest, and seek light and happiness, spiritual happiness, because the material life of this world is limited in time. The life of the soul is eternal. Do not forsake one for the other. I give to each and every spiritual child here and to your families, those that are here and those that are outside, my special loving blessings for strength in the practice of your faith, for unity, for good health, for success in your search for light, for success in your worldly lives, and mushkil asan, khanawadan, khanawadan, khanawadan. اللہ دینداروں، یہ بہت امپورٹنٹ فرمان جو امام نے کیے ہیں، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران اور افغانستان کے بہت سے اسماعیلی نارتھ امریکہ میں آ رہے ہیں اور بھی آئیں گے، شاید ہزاروں کی تعداد میں آئیں۔ امام اس بات کے لیے ان کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، تو امام کا یہ اشارہ یہ ہے کہ ایسنس جو ہے ہمارا ایسنس یہ ہے کہ امام نور ہے، اللہ کا جو ہمارے اندر ہے اس کی تابعداری کرنی چاہیے، یہ ہماری طریقے کا ایسنس ہے، اور اس کی فرمان برداری کے اندر ہمیں چلنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی کچھ ایسی چینج کی باتیں شاید آ جاویں، کسی مجلس کا ٹائم بدل جاوے، کسی مجلس کا دن بدل جاوے، مگر اور کوئی ہمارے جماعت کے جو طریقے ہیں ان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ مولانا حضرت امام نے یہ جو افغان اور ایران اور دوسرے اسماعیلیوں کا ذکر کیا ہے، اب ان لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا باہر آنا پڑے گا اور اپنی جماعت کے اندر آتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ہیں تھوڑے سے، ابھی بہت سے لوگ لگ بھگ 100 جتنے اسماعیلی افغان اور ایران کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، اور وہ جماعت خانوں میں آتے ہیں تو ان کو یہ بہت اچرت لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پیروں نے جو چیز بتائی ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، مگر حضرت امام فرمایا اس میں کس طرح سے تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی وہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں، اور موقع آئے گا تو میں ضرور اس بات کے لیے کہوں گا۔ لیکن ہمیں مولانا حضرت امام کی فرمان برداری میں رہنا چاہیے، اور یہ بات ہمیں دل میں سے نکال دینی چاہیے کہ ہمارے اندر شریعت آ جائے گی، ہم مسجدوں میں جائیں گے اور ہم شریعت کے اندر پھنس جائیں گے، جس طرح بہت سے اسماعیلی آج ہماری جماعت کے اندر فیل کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں بنے گی۔ ہمارا یہ طریقہ سینکڑوں برسوں سے ہے، ہزاروں سال سے ہے، مولا علی کے زمانے سے یہ اسماعیلی طریقہ چلتا آتا ہے، مولا نے خود نے فرمان کیا ہے۔ تو دینداروں، یہ باتیں کچھ نہیں۔ البتہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ملنا ضرور ہے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اوور ایمان اینڈ طریقہ۔ مسلمان جو سنی ہیں وہ تو چاہتے ہیں ہم امام کو چھوڑ کے سنی بن جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ ملیں گلیں، اور مذہبی ڈسکشن کی کوئی ضرورت نہیں، سوا کہ آپ مذہب کے اندر پکے ہو پھر ان کے ساتھ ڈسکس کرو تو کوئی بات نہیں، وگرنہ کچھ نہیں۔ وہ سب سے بڑا اٹیک یہ کرتے ہیں کہ تم آغا خان کو خدا کے طور پہ مانتے ہو، سب سے بڑا اٹیک ہمارے اوپر یہ ہے، تم آغا خان کو سجدہ کرتے ہو۔ میں آپ کو بہت شارٹ میں اس کا خلاصہ کر دوں تاکہ آپ کہہ سکو کہ دیکھو ہم آغا خان کو خدا نہیں مانتے۔
اور بات بھی سچ ہے. آغا خان تو ایک بدن کا نام ہے، تو کیا ہم بدن کو خدا مانتے ہیں؟ ہم اسماعیلیوں نے کبھی یہ نہیں کیا. اللہ ہے، وہ نور ہے، خدا نور ہے. وہ نور امامت کا نور ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں. مولانا حضرت امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق کچھ نہیں. مولانا حضرت امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہے کہ ظاہر بھانے جب مولا آتا ہے تو نور لے کے آتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، رحمت لے کے آتا ہے، اور ہمیں وہ رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. رسول اکرم کی حدیثوں میں بہت ہے کہ علی کے منہ کی طرف دیکھنا خدا کی عبادت ہے. علی کے منہ کی طرف دیکھنا، یعنی یہی بات ہم اسماعیلی کرتے ہیں. حضرت امام کا مکھ مبارک دیکھتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے، ہم کو اس میں برکت ملتی ہے. مگر جو نور ہے وہ اور چیز ہے. تو جب بھی غیر قوم کے لوگ آپ کو پوچھیں کہ تم آغا خان کو خدا کہتے ہو، تو ان کو کہو کہ بھائی یہ کیسے بات کرتے ہو؟ خدا تھوڑا کوئی انسان ہے، خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا کا کوئی رنگ نہیں، خدا کا کوئی روپ نہیں. وہ تو نور ہے، اور نور کو یہ آنکھ نہیں دے سکتی. لیکن جس طرح سے رسول اللہ کے اندر خدا کا نور تھا، اس طرح علی کے اندر خدا کا نور تھا. ہر امام کے اندر وہ اللہ کا نور موجود ہے، اور ہم آغا خان کے اندر خدا کا نور مانتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کا دیدار کرتے ہیں. اور اس کو نمن کرنا یا اس کو سجدہ کرنا اسلام کے اندر کوئی منع ہی نہیں. رسول اکرم کے پاؤں کے اوپر عرب لوگ آ کے گرتے تھے، سر رکھ دیتے تھے نبی کے پاؤں کے اوپر، اور نبی کو کچھ نہیں کہتے تھے. اگر اس چیز کو سجدہ سمجھتے ہو تو ہم کرتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی منع ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. سجدہ ہے تو ہم اسی نور کو ہی سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی بدن کو سجدہ نہیں کرتے. 48 امام ہمارے زمین میں دفن ہوئے شریرک طور پہ. اگر ہم بدن کو خدا مانتے تو دینداروں یہ کیسے بات بن سکتی تھی؟ ہم کسی بھی 48 اماموں کو آج یاد بھی نہیں کرتے، سوا کہ ہماری پٹھیوں میں. میرا مطلب یاد کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ بڑے میں بڑا اٹیک ہمارے اوپر یہ آتا ہے. دوسرا اٹیک یہ آتا ہے کہ تم کھوجے لوگ، تم اسماعیلی لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. تو دینداروں آپ ان کو کہو کہ ہم برابر نماز پڑھتے ہیں، برابر نماز پڑھتے ہیں. جو نماز کا ایسنس تمہارا ہے وہی نماز کا ایسنس ہمارا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم رکوع اور قیام اور سجدہ 3 چیزیں مکس نہیں کرتے، جس طرح کے عام شریعتی نماز کے اندر ہے کہ پہلے قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں، پھر گھٹنوں کے اوپر ہاتھ لگا کے رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. اور مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعات پڑھتے ہیں. ہم 18 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنے 3 وقت کی دعا کے اندر. ان کی 5 نمازوں کو اکٹھی کرو تو ہماری 3 نمازیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ عام جو مسجدوں کا جو پیٹرن ہے تو سب کا منہ ایک ہی طرف ہوتا ہے. آپ گئے ہو کبھی مسجد میں جا کے دیکھو تو صحیح مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اگر کسی گاؤں میں 1,00,000 مسلمان ہیں نا تو سارے گاؤں کی مسجدوں کے اندر 10,000 مسلمان نہیں ہوتے. میں تو ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر گھوما ہوں، اور موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک سب مسلمان ملک میں نے دیکھے، مسجدوں میں بھی گیا ہوں، حج بھی کیا ہے. مسلمان اگر کسی جگہ 1,00,000 مسلمان ہے تو گاؤں کے اندر 200 جتنی مسجدیں ہیں، مگر ان تمام مسجدوں کو اکٹھا کر کے دیکھو تو 10,000 مسلمان جماعت میں نہیں ہوتے. مگر ہم اسماعیلی لوگ الحمدللہ ہر روز 50 سے 40-50% ہماری حاضری رہتی ہے تمام دنیا کے جماعت خانوں میں. تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، لیکن ایوریج 40-50% ہماری حاضری ہوتی ہے ہماری وسطی کی. اور شکروار کے دن ہماری لگ بھگ 70%-75% حاضری ہوتی ہے. چاند رات کو ہم لوگ 90% جتنے چاہیے اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. مسلمان نہیں جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. دوسرا، ہمارے جماعت خانوں کے اندر ہم اپنے مذہب کو پیار اتنا کرتے ہیں کہ اتنی حاضری ہوتی ہے. دیکھو بوڑھے آتے ہیں، پاؤں دکھنے والے بیمار لوگ آتے ہیں، کسی کو آرتھرائٹس ہے، کسی کو ریومیٹزم ہے، کسی کی کمر دکھتی ہے، کسی کے پاؤں دکھتے ہیں. بوڑھے بوڑھیاں آتے ہیں، بچے آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، چھوٹی بیبیز کو لے کے آتی ہیں، پریگننٹ عورتیں آتی ہیں،
لیبس میں سوئے ہوئے بیبیز ہوتے ہیں، یہ سب ایک جماعت، ایک فیملی کے طور پہ آ کے ملتی ہے. مسجدوں میں یہ چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے مرشد نے، ہمارے امام نے ہم کو فرمایا کہ ریلیکس. مین ہیتو جو ہے، آبجیکٹ یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو. تو ہم بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، بچے بھی، سب لوگ ہم بیٹھتے ہیں. کیونکہ اگر ہم جو کنونشنل نماز ہے شریعت کی، اس ٹائپ کی نماز پڑھنے جائیں تو جماعت کے اندر آدھے آدمی کھڑے ہوئیں گے، آدھے آدمی بیٹھے ہوئیں گے، تو وہ یونیفارمٹی اور یونٹی نہیں رہتی جو توحید میں ہے. اس کے لیے ہم کو ہمارے مرشد نے کہا بیٹھے رہو. اور یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم نے بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی ہے. رسول اکرم نے گھوڑے کے اوپر بھی نماز پڑھی ہے، اونٹ کے اوپر بھی نماز پڑھی ہے. تو ہمارا جو یہ طریقہ ہے یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ نہیں. البتہ شریعت اس چیز کو قبول نہیں کرتی، نہ کرے. بیسک اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ خدا کی عبادت ہے. پھر کھڑے ہو کے کرو، رکوع میں جا کے کرو کہ بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو. اللہ نے اس بات کا ہمیں خلاصہ بھی کیا ہے اور ہمیں چھوٹ دی ہے کہ اے محمد، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، ریکلائن ہو کے، کھڑے کھڑے بھی خدا کو یاد کرو. ہمارا آبجیکٹ عبادت کا ہے. تو اس کے لیے کبھی ہم تمہارے طریقے کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور تم لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں. رمضان مہینے کے جو روزے ہیں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر آپ مان سکتے ہو کہ ساری دنیا کے 1 بلین مسلمان ہیں، 1 بلین، 100 کروڑ دینداروں. مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، میں نے سینسس نہیں لی، لیکن گھوم پھر کے جو میں نے دیکھا ہے اس میں سے میری کیلکولیشن یہ ہے کہ 25% بھی مسلمان روزے نہیں رکھتے. 25% بھی نہیں. ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک مولوی میرے پاس آیا اور اس نے یہی رمضان مہینے کی بات کی. مجھے پوچھا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں نے رکھا ہے. رمضان مہینے میں میں 24-25 روزے رکھا کرتا ہوں. اور روزے رکھو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم نے اپنے مذہب میں یہ نہیں سیکھا کہ روزے مت رکھو. ہم کو کوئی امام نے، پیر نے منع نہیں کیا، لیکن روزے کے اوپر سارا آدھار رکھ دینا یہ نہیں. اور روزہ جو ہے وہ اوبلیگیٹری ضرور ہے، لیکن آپشن بھی ہے. دسمن میں اور دعا میں، نماز میں آپشن نہیں، رمضان مہینے میں آپشن ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بات یہ بنی تھی، کبھی غلط کرتا تو میں پکڑتا. جب وہ میرے گھر میں اندر داخل ہوا، ہاتھ دیا تو سگریٹ کی بات آتی تھی، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ حضرت نے روزہ نہیں رکھا. میں نے کہا حضور آپ نے؟ تو آنکھ نیچی کر کے کہتا ہے یہ سگریٹ کی عادت اتنی خراب ہے مولوی صاحب،